पर सुन के कलेजा मुंह को आता है। कहा गजब हो गया, आपके 12 बेटे किसी के यहाँ मेहमान बने, मकान की छत गिरी और आपके 12 के 12 बेटे शहीद हो गए। औलाद आंखों की ठंडक, मन का करार। औलाद असाए पीरी होती है दोस्त, बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन एक झटके में 12 बेटे चले गए। आपने उस पर भी सब्र किया। इम्तिहान बड़े थे दोस्त। आपके बदन में जख्म आए, शहर वालों ने शहर से निकाल दिया। जब जख्म नोके ज़ुबान तक आए तो अल्लाह के नबी गोया हुए। माजरत से भाई, शिकवा हम लोग करते हैं। ज़िंदगी में कोई इम्तिहान आए ना तो हम कहते या अल्लाह सारे दुख साढ़े गरीबा मस्ते, लेकिन जो अहलुल्लाह होते हैं वो राजी बर रज़ा रहते हैं। नगमा सुनिएगा। अर्ज़ की मालिक 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, मैं ना बोला। 40 बाग हवा का तेज झोंका उड़ा के ले गया, मैं ना बोला। मेरे चांद जैसे 12 बेटे शहीद हुए, अल्लाह मैं ना बोला। शहर वालों की बेवफाई का तस्करा किया, अल्लाह मुझे इन्होंने शहर से निकाल दिया, मैं ना बोला। मेरे अंग अंग में जख्म आए, अल्लाह मैं फिर भी नहीं बोला। बस एक दरख्वास्त है कि मेरी ज़ुबान महफूज रखना, वो इसलिए कि ये ज़ुबान तेरा नाम लेती है। उठदी बहंदी टुरदी फिरदी सुत्तियां ते जागदी, नाम जपदी रो ते खपदी वेह सुर इस राग दी। नाम जपियां कुर्ब मिलदा नाम दी कर पूरी साम, शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर ज़रूरत काग दी। जिन्हें अल्लाह इज्जत देता है ना दोस्त, अल्लाह आजमाता भी है। मैं बात को दश्ते नैनवा तक, मैदान करबला तक ले चलूँगा। मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया हैं। हुजूर का एजाज़ कि हुजूर ने सर की आंखों से रब का जमाल देखा। ज़िंदगी में इम्तिहान कितने आए सुनिएगा। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, शिक में मादर में है कि आपके सर से आपके वालिद गिरामी का साया उठा लिया गया। ये उस वक़्त हुआ जब हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु शादी के कुछ अरसा बाद तजारत के लिए मुल्क शाम गए और वहाँ से वापस अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल यसरब आए। यसरब बीमारियों का घर था, आए और बीमार हो गए। काफिला चंद दिन ठहर गया कि आपकी तबीयत बहाल हो और हम इन्हें साथ ले चले, लेकिन तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। मजबूरन काफिला मक्का चला गया और हज़रत अब्दुल्ला का यहाँ इंतकाल हो गया। और ये खबर आपके इंतकाल की मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान पर बिजली की तरह गिरी। सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे भाई, उन्होंने तो अभी अपने माह तमाम को जी भर के नहीं देखा था और उनका जी चाहता था कि मैं उड़ के यसरब चली जाऊं, मट्टी के उस तोदे को देखूं और उसकी खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं। लेकिन जिस अमानत का आपको अमीन बनाना था, उसकी हिफाजत के जुमा ने हज़रत आमिना को रोक लिया। हुजूर दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, शिक में मादर में है कि सर से बाप का साया उठा लिया गया। आप दुर्रे यतीम पैदा हुए। मेरे नबी की उम्र 6 साल हुई, चलने फिरने के काबिल हुए, सफ़र की सोबतें सहने के लायक हुए। तो सैयदा आमिना ने अपने मन की बात अपने ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कह डाली कि 6 साल जुदाइयों में गुजार दिए, अगर आप रुखसत अनायत करो तो आरजू है कि उस खाक को आँखों का सुरमा बना लूँ। तो आपने अपनी जवां साला बहू सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को रुखसत दी और साथ एक खादिमा उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा को भेज दिया। ये नफूस कुदसिया मक्का से यसरब आए, 1 महीना वहाँ ठहरे और फिर वापस मक्का आ गए। उसकी वजह यह थी कि जो भी आता हुजूर को देखता, पेशानी में नबूवत का नूर देखता, तो बरमला कहता कि ये तो इस उम्मत का नबी है। लोगों का जमगट्ठा हुआ। सैयदा फरमाती मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं ये मेरे बेटे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गजंद न पहुंचाए। इस खौफ ने सैयदा को वापस पलटने पे मजबूर कर दिया। आधा सफ़र तय हो गया, आधा सफ़र अभी बाकी था कि रास्ते में एक अबवा नामी बस्ती आई जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आके रुक जाती हैं। बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गई कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर और माँ बेटे में खूब सी गई। 2-1 बातें हुई और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। आप फरमाती बेटा, हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा।
फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, मेरे नबी माँ से लिपटे लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उसमें आंसुओं का छिड़काव किया, फिर जहां तक माँ नजर आई मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयद आमना के मज़ार पे 2 दफ़ा हाजिर हुआ हूँ। ये मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर है। मैं जब पहली दफ़ा हाजिर हुआ सहरी का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल बिल्कुल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ उलमा थे तो मैंने दोस्तों से कहा कि यार आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था, तो मैंने कहा उसी अदा को अपनाते हुए यहाँ से रुख से चाहेंगे। तो मैंने कहा चलो आओ पलटते हैं, चलो आओ बिछड़ते हैं। हमें याद है वो पलटना, वो बिछड़ना, हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी याद आई तो फिर मुकामे बदर तक हमारी हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके जब पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा हुजूर साथ नहीं थे। फरमाती मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। एक साहबी किसी को आर देते हुए कह रहे थे ओ काली माँ के बेटे, हुजूर जलाल में आ गए, 3 दफा तकरार से फरमाया पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया। फरमाया किसी गोरी रंगत वाली के माँ के बेटे को काली रंगत वाली माँ के बेटे पर कोई फौकियत हासिल नहीं, हाँ अगर है तो वो तकवा। फरमाया मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली और मेरी जिसने परवरिश की वो काली रंगत वाली। आका फख्र से फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद बयक वक़्त 2 माओं का तनहा बेटा हूँ। 6 साल की उम्र, अबवाक की गुमनाम बस्ती, माँ हमेशा के लिए खामोश हो गई। फिर कफालत का जुम्मा आपके दादा जान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उठा लिया। दादा ने बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते हैं साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जिले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बेचती थी, बेटों को जुर्रत नहीं थी वहां बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बत वसूल हुई। मेरे भाई गम की कहानी नहीं टूटी, ये सैलाब नहीं थमा कि 2 साल के बाद आपके मेहरबान दादा जान का भी इंतकाल हो गया। रावी लिखता है कि मक्के के बाजार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे अब्दुल मुत्तलिब और पीछे पीछे मेरे रसूल। उम्र 8 साल है और दादे की जुदाई में मेरे नबी ने आंसू बहाए। फिर कफालत का जुम्मा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। चचा ने भी बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। आप कसीरुल अयाल थे, आपकी मईशत ज्यादा मजबूत नहीं थी। मैंने हुजूर का बचपन पढ़ा। अम्मा हलीमा फरमाती हैं हुजूर को अगर बचपन में भूख लगी भी होती ना तो हुजूर ने कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा, एक बात अर्ज करता चलूं, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है। हमें वक्त पे खाना ना मिले तो हम रवैये देख सकते हैं, अपने गाली देते हैं, बर्तन तोड़ते हैं, खवातीन पे हाथ उठाते हैं। मेरे नबी का बचपन इतना शानदार है, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। जिंदगी में इम्तिहान बड़े आए भाई, आमुल हुज्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफीका हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में ही लग के बैठ गए, लेकिन फिर कारे नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। हमने पढ़ा है कौम का रवैया। हुजूर ला इलाहा की दावत देते हैं, वो कांटे बिछाते हैं, ला इलाहा की दावत देते हैं, वो गड़े खोदते हैं, उजरियां फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के ताव देते हैं। 3 साल मेरे नबी शैब अबी तालिब में मासूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओं की छातियों से दूध खुश्क हो गया, बच्चे भूख की वजह से रोते हैं, माएँ मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती हैं कि बच्चों तुम्हारे रोने की आवाज अगर काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। सहाबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान नजरों से गुजरा, वो कहते एक दिन इतनी शिद्दत की मुझे भूख लगी थी
کہ ایک گیلی جگہ پاؤں آیا، نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا، آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ اور میرے بھائی، ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا گیا، دکھوں سے دو چار ہونا پڑا۔ حضور طائف تشریف لے گئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں اپنی بات سناتا ہوں، انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا۔ حضور فرماتے میں آیا، میں نے تمہیں اپنی بات سنائی، تمہاری قسمت تم نے قبول نہیں کیا، لیکن مہربانی کرنا میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ سنیے گا دوست، حضور طائف سے واپس تشریف لائے۔ طائف کا بازار ہے، دو رویا کی تارے ہیں، اوباش لڑکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، مجھے درد ہوا، میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھے، حضور کو کھڑا کیا، چلنے پہ مجبور کیا گیا۔ میرے نبی فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، بدن لہو لہان ہو گیا۔ جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے، یہ دین بڑی محنت سے آیا ہے۔ میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا، کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے، سچ آکھی دے پامبڑ مچدے نے، اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی۔ کڑوی کی سہیلی سی میں نے برملا برجستہ کہہ ہی دیا، حجروں میں بیٹھ کے نہیں، نذرانے وصول کر کے نہیں، ہاتھ چما کے نہیں، یہ دین محنت سے آیا ہے، یہ دین جستجو سے آیا ہے۔ میرے نبی اس پیغام کو لے کے طائف آئے، طائف والوں نے پتھر مارے، عرض کیا گیا کہ حضور ان کے لیے کوئی بد دعا کر دیں، تو فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا۔ حضور نے فرمایا تھا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بھائی جان، نتائج بعض اوقات آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں، ہم تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں نا، ظاہر ہے جس کی گھر نہیں چلتی یہاں تو چلتی ہے، اور ہم دل برداشتہ ہو کے فیصلہ کر لیتے کہ ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں صحیح کام ہی کرنا ہے نا بھائی، یہاں نہیں تو کہیں دور جنگلوں میں بیابانوں میں ڈیرے ویرانوں میں جا کے بیٹھ جائیں گے، حق ہو کے نعرے لگائیں گے، اپنی آخرت بنائیں گے، چلیں گے۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہری پور، کہتے کہ وہاں چلے جائیں گے، جو ہے پنڈی چلے جائیں گے۔ او بھائی، یہ فرمان حضور کا ہمیں روشنی دیتا ہے کہ نتائج بعض اوقات آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا۔ حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے لبیک یا اختی، بہن میں حاضر۔ اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے، اس کو یہاں بھیجا، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا۔ اچھا، جگہ جگہ رک جاتا اور بار بار کہتا ہے میں حاضر، میں حاضر۔ کسی نے کہا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا؟ کہا میں چشم تصورات میں بہن کو مدد کے لیے پکارتے دیکھتا ہوں، اسے دلاسا دیتا ہوں تیرا بھائی زندہ ہے، عرب سے دوڑا ہے، عجم آنے والا ہے، تیری عزت بچا کے لے جائے گا۔ وہ آیا اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی رہدار رکھی، 4 سال جہاں گزار کے گیا، مکران سے ملتان تک دوڑا، اپنے کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا گیا۔ وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ آنے والے کو زمانہ آج محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے۔ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ جنہیں اللہ عزت دیتا ہے نا بھائی، اللہ آزماتا ہے۔ حضور آئے نہیں ابھی، شکم مادر میں ہیں کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کی بستی پہ ماں خاموش ہے۔ 8 سال کی عمر میں مکے کے بازار سے حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا۔ عام الحزن، شیب ابی طالب، مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر، ہم پڑھتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا۔ حضور کی گود میں 2 بچے تھے، ایک بچے کا نام ابراہیم اور دوسرے بچے کا نام حسین۔ حضور دونوں بچوں سے شفقت فرما رہے ہیں، کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے ہیں تو کبھی امام حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو دونوں میں سے ایک کو رکھ لو، اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے بھائی، ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا۔ تو میرے نبی نے اپنا بیٹا ابراہیم اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ 3 دن بعد ابراہیم کا انتقال ہوا۔ حضور نے بیٹے کی جدائی میں آنسو بہائے۔ پھر حسین ابن علی سے حضور نے بڑی محبت فرمائی، کندھوں پہ سوار کیا، سجدے میں جاتے ہیں، تسبیحات بڑھا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ میں پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے پیار فرما۔
جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے پیار فرما۔ بڑی محبت حسین ابن علی کو نصیب ہوئی۔ بھائی جان فرشتہ پھر آ گیا اور فرشتے نے آ کر کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ کربلا کی مٹی دی گئی، جب یہ خون بن جائے تو آپ جان لینا کہ آپ کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اور وہ مٹی میرے نبی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ مٹی حضور نے اماں عائشہ کو کیوں نہیں دی؟ دیگر جو ہے صحابیات میں سے کوئی تذکرہ، ان کا نام کیوں آیا؟ اس لیے حضور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ جب میری صلاۃ والسلام آپ اجازت دے دو میں کھڑے ہو کر لوں۔ جزاک اللہ جی۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے ام سلمہ کو مٹی اس لیے دی، حضور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ جب میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا تو ام سلمہ زندہ ہوگی، تو وہ مٹی دی گئی۔ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا تو اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو۔ اس نے رات کی تاریکی میں امام حسین کو بلایا، اور آپ جانتے تھے کہ اس وقت میں یزید کسی سے ملاقات نہیں کرتا، بات خطرے سے خالی نہیں۔ دوستوں سے مشاورت چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، تو مشورہ یہی طے پایا کہ آپ چند رفقا کو ساتھ لے چلیں، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ دارالعمارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، اور ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب ولی عہد یزید ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا۔ اب باہر آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا، اس نے سرگوشی کی کہ اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہو جائے گا، تقاضا یہ ہے کہ ابھی بیعت لو، بیعت کرتے ٹھیک نہیں تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو۔ جب یہ بات کی تو امام نے سن لیا کہ آج جان کا خطرہ لگا، تو آپ نے آواز دی کہ دیواریں پھیلان کے اندر آ جاؤ، یا امام حسین دوڑ کر کے باہر آئے؟ نہیں میرے بھائی، انہی قدموں سے واپس پلٹے اور فرمایا ولید کیا کہا؟ کہا ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے سن لیا ہے۔ فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے۔ پھر دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ یزید فاسق فاجر ہے اور میں اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ گھر تشریف لائے، بہن زینب سے مشورہ کیا کہ یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، ہم بیعت نہیں کریں گے، اور وہ یہاں رد عمل کے طور پہ جھگڑا چاہے گا، اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ تقاضا یہ ہے کہ بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ نانے مصطفیٰ کے روزے پر آئے، اشک بار آنکھوں سے سلام کیا، بقیع میں ماں کے قدموں میں آئے، ماں سے رخصت چاہی، اور یہ لوگ مدینہ سے مکہ المکرمہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں رکیے گا، سوال ہے، مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ حالیہ لوگ حج سے واپس آئے، ان لوگوں سے پوچھو 8 دن کے لیے گئے تھے، جب واپس آئے تھے تو کیا ایسے ہی آگے تھے؟ اور بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے آنا پڑتا ہے۔ ہم نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب سناؤ کہانی حرمین کی۔ وہ کہتا ہے 2 لفظوں کی کہانی ہے، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے۔ مدینہ چھوڑنا اتنا آسان ہے؟ کائنات میں 2 ہی تو بستیاں ہیں بھائی، جنہوں نے نہیں دیکھی اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ایک مکہ المکرمہ ہے اور دوسرا مدینہ الرسول ہے۔ مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ 8 دن کے لیے جانے والے ہیں، اور یار کچھ لوگوں نے وہاں گھر بنا لیے، ڈیرے جما لیے۔ ان سے پوچھو مدینے کی محبت۔ امام مالک 40 سال روزہ رسول پہ رہے ہیں، زندگی میں ایک حج کیا، فرضی حج ادا ہوا، دوبارہ نہیں گئے۔ 470 کلومیٹر کے فاصلے پہ مکہ ہے لیکن نہیں گئے۔ ان کی آرزو کیا تھی کہ مجھے موت آئے تو مدینے کی حدود میں آئے۔ آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو آہستہ قدم اٹھاتے، پلٹتے تو دوڑ کے آتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو آپ فرماتے آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو مدینے کی حدود میں آئے، دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر موت نہ آ جائے۔ اچھا یار، امام مالک نے مدینے کا ادب بڑا کیا ہے، 40 سال روزہ رسول پہ رہے ہیں، کتاب کا ورق اتنی آہستگی کے ساتھ پلٹا کہ اس کی آواز بھی پیدا نہ ہوئی۔ مدینے کی گلی بازار سے گزرتے، دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے۔ کسی نے وجہ پوچھی اور کسی نے کہا کہ یہ حضور کے شہر مدینہ کی گلی بازار تنگ چھوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے حضور گزرے ہیں۔ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے حضور کے قدم لگے ہیں، اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ یار
सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वहां दीवार खड़ी की, वो दीवार आज भी मौजूद है, जहां मेरे नबी की पेशानी लगती थी, मुसल्ला खींच के पीछे ले आए, जहां हुजूर के कदम लगते हैं वहां अबू बकर की पेशानी लगती है। आला हजरत ने लिखा, मदीने में जाओ तो वहां आंखें भी पूरी ना खोलो। मदीना छोड़ना आसान नहीं है। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए, एक यतीम बच्चे से मुलाकात हुई, फटे पुराने कपड़े रहाइश गाह पे ले गए, खाना लबास दिया, रोज़े रसूल के सामने बैठे हैं, मोहब्बत का नगमा छेड़ लिया, अपना तारुफ दिया कि मैं पाकिस्तान से हूं, हजारों नहीं लाखों लोग माँ फकीर से प्यार करते, बेटे बनो शहजादों वाली जिंदगी गुजारोगे, वादा किया मैं आता हूं साल में एक मरतबा, तुम्हें भी साथ ले आऊंगा। उस बच्चे ने मासूमाना सवाल किया, रोज़े रसूल की तरफ देखा और देख के कहा, पीर साहब जहां मुझे ले जा रहे हो ये वहां होंगे? तो पीर जमात अली रोने लगे। आप फरमाते अगर ये वहां होते तो मैं यहां क्यों आता? तो उस बच्चे ने कहा, आप नाराज ना होइएगा, मैं हुजूर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। मदीने में ढेरे जमाए। मेरे किबला फरमाते मैं उम्रा के लिए गया तो एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, काफी देर बैठे रहे। रुखसत होते हुए मैंने बात इतना कहा कि बाबा जी अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। फरमाते बस इतना कहना था कि बूढ़े की आंखें छलक पड़ी, दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा कि अल्लाह मैंने तो पाकिस्तान में भी किसी का दिल नहीं दुखाया, कूचा हबीब में मेरी किसी बात ने इस बूढ़े का दिल दुखा दिया। और सच्ची बात तो यह है कि उन्होंने कभी शाख से फूल भी नहीं तोड़ा, वो दिल के इतने गदाज हैं। फरमाते इस बात ने जो है वो मेरे कदम रुक गए। मैंने कहा मेरी किसी बात ने दिल दुखाया? तो कहा हाँ बेटा। कहा वजाहत देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मुद्दत होगी यहाँ मौत मांगते हुए और आप मेरे लिए जिंदगी की दुआएं मांग रहे हो। ओ घर बनाए डेरे जमाए, 8 दिन के लिए जाने वाले आने वाले तड़प जाते हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक मदीना नहीं देखा, कभी उनसे पूछो यार मदीने की याद कितना तड़पाती है। मेरे टीचर हैं सलीम दलावरी, हफीज ताइब के शागिर्द हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, तखय्युलात में खींच के खुद को दरे हबीब तक ले चलते हैं। मंजर देखिएगा कितना दिल नशीन है। आप फरमाते हैं आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वरके थुल दे, दुखां दे झकड़ चुल दे, अखां चों हंझू डुल दे, लू लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नू साड़ दे, गोते ते गोता खा रहे हैं, वहम च डुबदा जा रहे हैं, दसिया ना चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है वो शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बिठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर लै करीना इंज दा, होना मदीना इंज दा, वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तुहाडे या नबी, हिजरां दे फनी रशूक दे, मुड़ मुड़ के एहो कूक दे, आवन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बै जावा जिस दम थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चा के, ख्वाबां च फेरा पा के, आकाए आखण आके, रावां दी सख्ती जल के आए ओ दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, होके सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आऊं नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह। तड़पते हैं यार सुलगते हैं, बादे सबा के झोंकों को पैगाम देते हैं, ऐज़ोफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहें उठ कहूं उठा नहीं जाता। ये तड़प है मदीने को। अच्छा जो मदीना देखते हैं ना, हमने वहां लोगों को देखा यार, वो गर्दन झुका के न जाने क्या बातें कर रहे होते हैं। तो वहां किसी शायर का लहजा याद आता है, वो कहता है कि कितनी अजीब बात है, इतने बड़े हुजूम में वो देर तक सुनते रहे फकत मेरी ही दास्तां। और भाई कुछ लोगों ने 8 दिन के लिए देखा, 8 दिन के लिए गए, पलटना मुश्किल हुआ। कुछ लोगों ने घर बना लिए, जिन्होंने नहीं देखा वो मदीने की याद में तड़पते हैं। मैं 1 हफ्ता कबल सोशल मीडिया पे एक बुजुर्ग को देखा कि वो रोज़े रसूल के सामने बैठा है, तो किसी ने उनसे सवाल किया कब से आ रहे हो? कहा 8 साल से मुसलसल आ रहा हूँ। पूछा करते क्या? कहा मजदूर हूँ, मेहनत से कमाता हूँ और जो कमाता हूँ जमा करता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ। और कहानी सुनाता है कि वो कहता है मेरी माँ ने मुझे बचपन में हुजूर का प्यार सिखाया। मेरी मस्जिद की एक नमाजी हज करके आए तो मैं रोज़ाना बैठ जाता और रोज़ाना बैठ के हुजूर का तस्करा, हुजूर की गली जो है ना मदीने की गली बाजार के तस्करे करता रहता, सुनता उनसे। वो कहते एक दिन वो इतने मुझसे तंग आए कि उन्होंने मुझे धक्का दे के कहा जा जाके आप ही वेखाया। वो कहता जब उसने मुझे धक्का दिया तो दिल का आईना टूट गया, आंखों से बहुत सारे आंसू बहे और फिर दिल का कनेक्शन मदीने वाले से जुड़ गया। कहता मैं आता हूँ हर साल, बता के नहीं आता, बाकायदा कोई प्रोग्राम को हार गले में नहीं पहना जाए, एयरपोर्ट पे छोड़ने नहीं, अकेला ही आता हूँ, लेकिन उस हाजी को जरूर बता के आता हूँ। फिर करम हो गया मैं मदीने चला। भाईजान ये करम बार बार होते हैं जो मदीने की याद में तड़पते हैं।
کچھ لوگوں نے گھر بنائے، کچھ لوگ 8 دن کے لیے گئے، کچھ لوگ تڑپتے ہیں یار حسین پیدا مدینے میں ہوئے، بچپن مدینے میں گزرا، لڑکپن مدینے میں گزرا، جوانی کی بہاریں مدینے میں، بڑھاپا ہے 56 سال عمر ہے، مدینہ چھوڑنا آسان تھا؟ اتنا آسان نہیں تھا بھائی، چھوڑ دیا اور آپ مکہ میں آ گئے۔ ہم مختصر کریں گے، جب مکہ میں آئے تو ادھر کوفہ والوں کو خبر ملی تو انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے۔ خط بہت سارے تھے اور بعض خط تلخ پڑے تھے۔ انہوں نے کہا اگر آپ ہماری مدد کے لیے نہ آئے، انہوں نے کہا ہم بے ایمان ہیں، نہ آئے تو ہم داور محشر کو جو قیامت کا منصف ہے اس کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی مدد کی ضرورت تھی اور یہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ امام حسین دل میں خوف الہی رکھتے تھے اور یہ خوف الہی امام کو کھینچ کے کوفہ کی طرف لے آیا۔ یہ بھی مشورہ ہوا کہ آپ اپنی کسی نمائندے کو وہاں بھیجیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو پھر فیصلہ کیا جائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا اور پہلے دن 14,000 کوفی بیعت کرتا ہے اور آپ فوراً بھائی کو خط لکھ دیتے ہیں کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، تشریف لائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں۔ یہاں خط کوفہ سے مکہ آیا اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل گئے۔ اس کی وجہ وہاں جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، 40,000 کوفی بیعت کر چکا تھا۔ تو جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو کہا، خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے، کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے۔ تو اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو یہاں بھیجا جو بصرہ کا گورنر تھا۔ رات کی تاریکی میں آیا حجازی لباس پہن کے، یہ جو مکہ اور مدینہ کے لوگ لباس پہنتے، یہ لباس پہنا، چہرے پہ نقاب اوڑا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے جذبات کیا ہیں۔ جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام آگے بڑا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہ سیدھا نعمان بن بشیر کے محل تک آیا اور آپ بھی سمجھے شاید کہ امام آگے، محل کا دروازہ بند کیا اور کہا کہ میرا مشورہ کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے آواز دے کے کہا کہ اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہ ابن زیاد تھا، کہا مجھے یزید نے بھیجا، دروازہ کھولو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول کر دیا گیا، مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جب ابن زیاد نے خطاب کیا نا اہل کوفہ سے کہ تم مجھے بھی اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، میں اور میرا باپ اہل بیت کے پرانے دشمن ہیں، اگر کسی نے ساتھ دیا تو اس نے دھمکی امیز وہ خطاب تھا۔ پھر وہی ہوا، کوفیوں کی بے وفائی بڑی مشہور تھی پہلے سے، حضرت علی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کوفی وفادار نہیں ہوتے، تو یہ تتر بتر ہو گئے۔ 40,000 کوفی تھے جو ہے وہ یہ سارے بھاگ گئے، مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ شہادت کے وقت آپ کے لبوں پہ یہ کلمات تھے کہ کاش کہ کوئی میرے بھائی حسین کو بتا دے کہ ان ظالموں نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ یہاں مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، حالات بدل چکے ہیں اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کیا، خوف الہی کھینچ کے لے آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر بچپن میں مشہور ہو چکی تھی، وہ ام سلمہ کو مٹی دی گئی اور مولا کائنات ایک سفر میں تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا تو پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے، تو آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے، تو آپ فرماتے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ اہل بیت اللہ کی تقدیر پہ راضی تھے اور یہ قافلہ کوفہ کی طرف بڑا، سر راہ فرزدق عرب کا مشہور شاعر، ملاقات ہوئی، حالات پوچھے، کہا دل آپ کے ساتھ، تلواریں یزیدیوں کے ساتھ، آگے بڑھے تو حر نے روک لیا۔ 1 یا 2 محرم کو مختصر یہ میرے بھائی یہ قافلہ کربلا میں کھڑا تھا، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کی دشمنی میرے ساتھ، میری طرف سے رخصت ہے کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں، ہم بے وفا نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 9 محرم کو اللہ کے حضور نیازمندیاں حسین ابن علی پیش کرتے ہیں اور پھر 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز ہوا، 7 محرم کو تو پانی بند ہوا، نہر فرات پہ 500 پہرے دار کھڑا ہے اور امام کے مجاہد میدان عمل میں ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر اور ادھر 72 نفوس، اور بھائی جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ یہ کربلا کی آزمائش بہت بڑی آزمائش، ایک ایک مجاہد میدان میں اپنے حصے کا کردار، اپنی تلوار سے کئیوں کو واصل نار، شہادت کا جوڑا پہنتے حسین اپنے مجاہد کی لاش اٹھا کے خیمے تک لا کے اپنے اللہ سے صرف اتنا کہتے اللہ میری یہ قربانی قبول فرما لینا ہے۔ اپنے بیٹے علی اکبر کو خود تیار کیا یار اور میدان میں اتار دیا، اپنی تلوار سے دشمنوں کو جو ہے وہ واصل نار کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ پیاس کی شدت تھی کہ خیمے کی طرف آئے اور کہا ابا جی 2 گھونٹ اگر نصیب ہو جائیں تو دیکھیے گا کہ آپ کا بیٹا کس طرح ان نلائکوں کو لتاڑتا ہے۔ حسین ابن علی اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، تھوڑی سی تراوٹ آئی، یہ بیٹا میدان میں اترا، لیکن اب کے بار دشمن چال بدل چکا تھا، دور سے
حسین کے بیٹے کو انہوں نے پتھر مارے، پتھر لبوں پہ بھی لگے ہوں گے، رخسار پر بھی، سر پر بھی، سینے پر بھی۔ جب زخم زیادہ ہوئے اور حسین کا بیٹا خود کو سنبھال نہ سکا، گھوڑے سے فرش زمین کی طرف آیا اور گرتے ہوئے اپنے بابا کو آواز دیا، باجی مجھے سنبھالیے گا۔ اور یہ ظالم آگے بڑھے اور آپ حسین کے بیٹے کو تلوار سے انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا۔ حسین اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، خیمے تک لاتے ہیں اور کہا مالک میں نے اپنا بیٹا علی اکبر پیش کر دیا، اے اللہ میری یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پھر علی اصغر 6 ماہ عمر ہے یار، کہا ظالموں اس سے کیا دشمنی ہے؟ ان ظالموں نے 2 شاخہ تیر حضرت علی اکبر کی گردن میں دے مارا، وہ حلق میں آ لگا، تھوڑا سا خون تھا، فضا میں اڑا کے حسین کہتے اللہ میرا یہ ننھا علی اصغر بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرت قاسم حضرت حسن کا بیٹا، عمر 9 سال، چھوٹی سی تلوار، اور میدان میں اترا ہے اور 2 لمحوں کے بعد اس بیٹے کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ حسین اپنا یہ بیٹا بھی لے کے خیمے تک لائے اور لا کے کہتے اللہ میرا یہ بیٹا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ بیٹے دے دیے، بھتیجے بھانجے پیش کر دیے، بھائی پیش کر دیے، یار خود میدان میں آئے اور دشمن کی صفوں میں آ کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار سے کئیوں کو واصل نار کیا۔ پھر تیر، تلواریں، نیزے حسین کے پورے بدن میں پیوست تھے۔ حضور حسین گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آئے، پیشانی سجدے میں ہے اور کہا مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یار 71 لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد ہے۔ ہمیں خوشی ملے تو ہم راضی ہوتے ہیں، کوئی آزمائش آئے تو ہم شکوہ کرتے ہیں۔ حسین نے سارا خاندان راہ خدا میں پیش کر دیا اور اپنی بھی جان پیش کرتے ہوئے کہتے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس منظر کو حوروں نے دیکھا، کلیجے پھٹے۔ اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مالک دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا باقی ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے۔ فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، علی اصغر علی اکبر کی چاہتے ہوتی، میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے۔ یہ حسین ہے، سب کچھ قربان کر دیا اور پھر بھی کہتے بتا مولا تو مجھ سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یار اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک اوپاشید میں۔ اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہیں، کعبے کا طواف نہیں، تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے، جو کام تو نے کیا ہے، جو کام سیدہ تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اور بھائی حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ حسین ابن علی کی ماں کو اقبال خراج کیوں پیش کرتا ہے؟ پیغام لیتے جائیے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے۔ سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، تو بیٹوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی، یہ کربلا سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ ماں کا کردار نسل بناتا ہے۔ منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو، یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خواب میں حضور ملے، فرمایا 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا راستہ روکو۔ اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر۔ میرے نبی دوسرے دن پھر خواب میں ملے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے تڑپ کے کہتے اللہ میرے محبوب کے شہر کی خیر فرمانا۔ حضور تیسرے دن پھر ملے، اب کے بار مصلی پہ نہیں، دوڑ 20 دن کا سفر 16 دنوں میں لبئی کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی، جو روزے رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے، وہاں سے نکالا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آگ میں جلایا،
مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا تو نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی نور الدین زنگی. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے ماں کہتی بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. نسلیں سورتی ہیں بھائی اگر ماں باپ مؤثر ہو. اولاد کو نیک بنانا ہے تو آسان طریقہ ہے خود نیک بنو. آپ کے پاس سجدے ہیں, سیدہ کا مزاج بھی پڑھیے گا, سیدہ دودھ بھی پلاتی ہیں, سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہیں. یہ کربلا سے پیغام ملتا. اور دوسری بات حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آخر جب سانسیں ٹوٹ رہی تھی تو پیشانی کہاں تھی؟ سجدے میں. حسین ابن علی کے نام پہ میں اور آپ جمع ہوئے ہیں. محبت عمل کو آسان کرتی ہے. محبت دعویٰ عمل دلیل. ناراض نہ ہوئیے گا, حسینیت کے نعرے کھوکھلے ہو گئے. حسین ابن علی تو وقت آخر بھی سجدہ نہ چھوڑے. ہم کیسے حسینی ہیں؟ نیاز بانٹ دی, نعرہ لگا لیا, آنسو, یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک, لیکن کیا یہاں آ کے محبت خاموش ہو گئی؟ اور یار انہوں نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. اور میں اور آپ دیکھ لیں کتنی دیر ہوگی نماز پڑھے ہوئے. یہ سجدہ انہیں کہاں سے ملا تھا؟ گھر سے ملا تھا. میرے نبی ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے, پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. عرض کیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نانا جان کا مزاج. اور حضور اور سیدہ فاطمہ بچوں کو سلا کے خود مصلی بچھا لیتی, ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں. ایک دن اللہ سے کہتی مالک تیری راتیں مختصر ہیں, رات بیت جاتی ہے, فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ ایک رات فاطمہ کو دے دے, جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں. یہ ماں کا مزاج. اور والد گرامی مولا کائنات سے سوال کیا گیا جس کی عبادت کرتے ہو کبھی دیکھا؟ کہا علی اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. اور سیدہ زینب سنیے گا, کربلا سے جب واپس آئی نا تو کسی خاتون نے سوال کیا خاندان نبوت پہ کربلا میں سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض یہ کربلا کی تڑپتی داستان سننا چاہتی تھی. سنانے بیٹھتی تو بھائی خود بھی تڑپتی, اوروں کو بھی تڑپاتی. سیدہ زینب کا یہ پیغام گھروں میں لے جائیے گا, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سنائیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا اور من میں جگہ دیجیے گا. سیدہ فرماتی ہے کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی جب خیموں کو آگ لگی, بچے دوڑے, بچوں کو جمع کرنے, لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگا تھا. تو آپ فرماتے اس وقت ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. قضا نہیں, قضا نہیں, قضا نہیں میرے بھائی, تاخیر ہے. ہم حسینی ہیں, ہم حسین کے نام پہ جمع ہوئے ہیں. ان کے ہاں مشکل گھڑی کون سی تھی؟ 72 لاشیں پڑے ہیں. یہ آزمائش چھوٹی تھی, بہت بڑی تھی, لیکن فرماتی ہماری نماز مغرب میں تاخیر ہوئی. میں اور آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں تاخیر یا قضا ہوتی ہے. انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں ہم زندگی میں نماز, ایک گھر میں 8 افراد ہیں, سب پہ نماز فرض ہے, کتنے لوگ نماز کے وقت آتے ہیں؟ سوال ہے میرے بھائی, نمازوں کو شمار کرو, وہ بھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتاؤ گے کتنی زندگی میں نمازیں پڑھی. کسی کے پاس فجر ہوگی, کسی کے پاس جمعہ ہوگا, کسی کے پاس عید کی نماز. اور بہت سارے ایسے لوگوں ملیں گے جو فخر سے کہیں گے کہ جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد منہ بھی نہیں ویکھیا. نماز کی دعوت دو تو وہ کہتے کپڑے نہیں پاک. کپڑوں کی کہانی نہیں, من گندے ہیں. من ستھرے ہوتے تو پیوند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور کھڑا کر دیتے. کوئی کہتا ہے میرے حصے کی بھی پڑھایا. یہ ہے ہماری نمازوں کا حال. ہم نے زندگی میں یہ نمازیں پڑھی ہے. یار ہم اولاد کے مستقبل کے لیے بحیثیت والد میں اور آپ کیا تھوڑی محنت کرتے, پردیس کے دھکے نہیں کھاتے. 40 سال پردیس میں گزارے, 18 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کیا. کیوں؟ بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ. اولاد کی کے مستقبل کے لیے ہم پردیس کے دھکے کھاتے رہے. اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنی اولاد کو گاڑی بنگلہ نہ دو بھائی ضرور دو. سوال سے بچاؤ اپنی اولاد کو. آپ نے, میرا سوال اس باپ سے ہے جس نے اپنے بیٹے کو, بیٹی کو دنیا کی ہر نعمت دی. ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ نے گاڑی بھی, بنگلہ بھی, روپیہ بھی دیا. میرا سوال یہ ہے آپ نے اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ آپ نے اپنی اولاد کو درود کی تسبیح دی؟ گھروں کی تلاشیاں لو تو گھروں سے مصلی نہیں ملیں گے. ہاں ہمارے پاس کوئی مہمان نوازی آ جائے تو پیچھے سٹور سے نکالنا پڑتا ہے, آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے نکالنے میں. یہ ہیں ہمارے رویے. 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے, کان پہ جھوک تک نہیں رینگتی. وائز نصیحت کرتا ہے, غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. ہم سنائے نا کسی کو آخرت کی بات, وہ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ,
کیا کچھ کیا کہ نہیں ہم گزر جاتے. تو حسین ابن علی تو وقت آخر بھی سجدہ. آج وعدہ ہم سجدہ نہیں چھوڑیں گے, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لائیں گے, گھروں میں بھی مصلی بچھائیں گے. یہ وعدہ کرتے ہیں, کرنا اللہ سے. اب آئی انشاءاللہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ حسینی پیغام ہے. اور آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. حسین ابن علی کربلا میں کھڑے ہیں, دشمن سر پہ کھڑا ہے. بھائی جب دشمن سر پہ ہو تو لوگ راستہ بدل لیتے ہیں, لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں. کربلا کا منظر دیکھیے گا, حسین ابن علی ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیتے ہیں, لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. حسین ابن علی کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ماشاءاللہ, بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے مہمان محترم خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب واضح و نصیحت ہمیں فرما رہے تھے. یہ ایک اعلان سماعت کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. آپ کی دعائے خیر پر ہم آمین کہیں گے. ہماری نشست انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گی. میں آج کی اس محفل پاک میں حضور قبلہ شاہ صاحب کی آمد, حضرت قبلہ مصطفی صاحب کی آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ جیسے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے, ہمیں بار بار آپ کی زیارت نصیب فرمائے. میرے عزیز محترم چھوٹے بھائی قبلہ قاضی محمد بلال صاحب, آپ کی ٹیم میں محترم جناب عدنان مغل صاحب, اویس مغل صاحب, بھائی زائد صاحب اور دیگر آپ کے جتنے ساتھی ہیں, اور خاص طور پہ اس مسجد کی انتظامیہ, امام محترم, آپ سب کا بہت شکریہ کہ بڑی محنت کے ساتھ آپ نے اس محفل کو سجایا, مہمانوں کو آپ نے دعوت دی. اللہ تعالیٰ کے حضور ماں سوائے دعا کے, میں بھی اور حضور قبلہ شاہ صاحب بھی, ماں سوائے دعا کے ہم کچھ نہیں دے سکتے کہ آپ نے جس نیک نیتی کے ساتھ آج کی اس محفل ذکر حسین کو سجایا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے بعد یہاں ہی آپ کو لنگر دیا جائے گا. آپ نے یہاں ہی اپنی صفوں میں بیٹھ جانا ہے. لنگر جو ہے وہ پارسل کیا گیا ہے, پارسل آپ تک پہنچایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آپ سب احباب ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں, 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں اور حضور قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائیں. حضرات محترم، بہت خوبصورت خطاب سننے کو ملا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ان میٹھی میٹھی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم، جتنا بڑا گھر ہوتا ہے نا گھرانہ ہوتا ہے، شخصیت ہوتی ہے، اتنا ہی ان کا اچھا اور اعلیٰ کردار ہوتا ہے. واقعہ کربلا کے بعد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی بیٹھک میں ایک ہانپتا کامتا پریشان حال بندہ داخل ہوا. امام صاحب نے اسے پانی پلانے کا حکم دیا. جب وہ پانی پی چکا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے. اس نے کہا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟
اگر پہچان لیتے تو پانی نہ پلاتے. آپ نے فرمایا میں نے پہچانا ہے تجھے، پہچان کے پانی پلایا ہے. تو اس نے کہا یہ کردار کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو میرا مہمان ہے. تمہارے مہمانداری کا انداز اور ہے، ہماری مہمان نوازی کا انداز اور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کربلا کے ان شہزادوں کے صدقے میں ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. ہم دنیا کا کام بھی کریں، ہم دین کا کام بھی کریں. اگر ہم نماز ہی پڑھنا شروع کر دیں تو آج نماز پڑھنا شروع کر دینا تو اللہ تعالی ہمارے حالات کو یکسر بدل دے گا. دعا کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مادن جود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اے باری الہ، اس محفل پاک میں جس قدر قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے، تیرے اسماء حسنہ کا ذکر ہوا ہے، نبی اکرم شفیع محتشم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار گورمار میں ہدیہ درود پیش کیا گیا ہے. جتنے بھی کلمات طیبات اور کلمات خیر پڑھے گئے ہیں، جس قدر بھی حضرت صاحب نے اہل بیت دار کا تذکرہ جمیل کیا ہے، یا اللہ جو کچھ بھی ہمارا اس میں نیک عمل ہوا ہے، یا اللہ ان سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے. یا اللہ اس کا ثواب نبی اکرم شفیع محتشم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار گوربار میں ہدیتاً تحفتاً تبرکاً پیش کرتے قبول و منظور فرما. آپ کے وسیلہ جلے سے 1,24,000 قبل پیش پیغمبر جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لائے سب کی بارگاہ میں ہم درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اہل بیت ہار امہات المومنین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین علماء کرام اولیاء کرام کی بارگاہ میں خصوصاً شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد پاک کی روح کو سال صاحب کرتے قبول و منظور فرما. یا اللہ خصوصی طور پر آج کی اس محفل کا ثواب ان لوگوں کے والدین کو پیش کرتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. یا اللہ یا رحمان رحیم، جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اس میں حصہ لیا ہے، یا اللہ ان کے اگر والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو یا اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اور جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ انہیں ان کی زندگیوں میں، ان کی صحتوں میں، ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما. تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کو اپنے سب کی قبور کو اپنے انوار تجلیات سے مزین فرما. اپنی رحمت بخشش کے اور مغفرت کے قیرات عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن کی کوئی پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. جن کے مسائل ہیں ان کے مسائل کو حل فرما. یا اللہ یا رحمان رحیم، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما. اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حال ہی میں جو حکومت پاکستان نے معاہدہ کیا ہے کہ غزہ کے یعنی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، سب آپ نے پڑھ لیا. یا اللہ حکومت وقت کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اگر وہ عمل پیرا ہوگی تو اسے اچھائی ملے گی، اس کا نام روشن ہوگا. اگر اس پر عمل نہیں کرے گی تو تذلیل بڑھ کر ہوگی. اللہ تعالیٰ انہیں عمل پر آئے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیر و شکر کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.